बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान सीरीज़ के सिलसिले की एक उर्दू कहानी कौन दोस्त कौन दुश्मन, जिसके मुसन्निफ़ हैं ताहिर जावेद मुग़ल, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। थोड़ी सी तगो-दो के बाद मैंने हेड कांस्टेबल अनवर अली को ऑटोग्राफ के पास प्राइवेट सेक्रेटरी रखवा दिया। वैसे भी ऑटोग्राफ को मुख्तलिफ मामलात के लिए एक पढ़े लिखे शख्स की ज़रूरत थी। वो खुद सिर्फ मैट्रिक पास था। अनवर अली, जो दलेर होने के अलावा लड़ाई भिड़ाई में भी माहिर था, खुश असलूबी से अपने फ़राइज़ अंजाम देने लगा। वक्त गुज़रता रहा। फिर एक रोज़ अनवर अली की वसातत से मुझे एक हैरत अंगेज़ और खुशकुन ख़बर मिली। अनवर अली ने बताया कि ऑटोग्राफ और मैडम नबीला शाह में कोई बात चल रही है। दोनों एक दूसरे को टेलीफ़ोन करते हैं और एक दो बार होटल में भी मुलाकात हुई है। अभी ये बात किसी को मालूम नहीं, लेकिन अंदाज़ा होता है कि दोनों शादी के मूड में हैं। फ़िल्मी दुनिया में ऐसी उखाड़ पिछाड़ होती ही रहती है। रातों रात तकदीरें पलटती हैं। कभी शाम के खाक नशीं सुबह के अर्श नशीं बन जाते हैं, और कभी इंटरकान में डिनर करने वाले अगले दिन नान छोले के नाश्ते को गनीमत समझते हैं। ऑटोग्राफ भी एक उभरता हुआ सितारा था। उसका मुस्तकबिल दरख्शां था। वो जवान था, खूबसूरत नहीं तो बदसूरत भी नहीं था, और सबसे बढ़कर ये कि वो दिल मोह लेने की सलाहियत रखता था। अगर उसने कल की दुश्मन को आज की दोस्त बना लिया था तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। कामयाबी बहुत बड़ी ताकत होती है, और ज़ख्मों को पाटने के लिए दौलत एक तीर बाहदफ मरहम है। मगर एक अंदेशा भी मेरे जहन में उभर रहा था, कहीं ऑटोग्राफ नबीला शाह से इंतकाम लेने के चक्कर में तो नहीं। इस सिलसिले में कुछ कहा नहीं जा सकता था जब तक मालूम ना होता कि उनके नए ताल्लुकात का आगाज़ कैसे हुआ और वो क्यों कर परवान चढ़े। सूरत हाल का एक पहलू नहायत तारीक था और एक नहायत रोशन। बहरहाल कुछ भी था, ये बात यकीनी थी कि मुस्तकबिल करीब में ऑटोग्राफ और मैडम शाह के रोमांस की खबर इंडस्ट्री के लिए तहलका खेज साबित होगी। वो जनवरी की एक सर्द शाम थी। ठंडी हवा के साथ बूंदा बांदी हो रही थी। दूसरे लोगों की तरह सरे शाम मैं भी बंद हो गया था। कोई 6 बजे के लगभग मुझे अनवर अली का टेलीफोन मौसूल हुआ। उसने मुझे ये अहम इत्तला दी कि मैडम शाह एक सफ़ेद मोरस कार में ऑटोग्राफ से मिलने पहुंची है। वो दोनों शायद इस वक्त ड्राइंग रूम में मौजूद हैं। मैडम शाह का खुद चल कर ऑटोग्राफ से मिलने पहुंचना एक गैर मामूली वाक़या था। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि इस आमद के पीछे कोई ख़ास मकसद कार फरमा है। कुछ सोच विचार के बाद मैंने इस मामले को खुद देखने का फ़ैसला किया। अपनी खटारा गाड़ी गैराज से निकालकर मैं ऑटोग्राफ की रिहाइश गाह की तरफ रवाना हो गया। राजगढ़ में एक कनाल की ये कोठी ऑटोग्राफ ने चंद हफ्ते पहले ख़रीदी थी। मेरे गरीब खाने से इसका फ़ासला कुछ ज़्यादा नहीं था। करीबन 5 मिनट बाद मैं वहाँ पहुँच गया। इलाके में लाइट गई हुई थी, फिर भी एक जानिब तारीकी में मुझे मैडम शाह की सफ़ेद मोरस नज़र आ गई। वो अमूमन शेवरलेट इस्तेमाल करती थी। मोरस में यहाँ आने से अंदाज़ा होता था कि वो राजदारी चाहती है। अनवर अली मुझे गेट के पास ही खड़ा नज़र आ गया। मुझे देखकर कहने लगा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। मैडम शाह पिछले 15 मिनट से ड्राइंग रूम में अकेली बैठी है। 2 बार मुझसे कह चुकी है कि साहब को बुलाओ। साहब इत्मीनान से छत पर टहल रहा है, गुस्से में भरा हुआ है। कहता है, जाओ मैं अभी आता हूँ। मैं अनवर अली के साथ अंदर आया। वो कोठी के हर गोशे से वाकिफ़ था। एक राहदारी से गुज़रकर मुझे सहन के एक ऐसे तारीक गोशे में ले आया जहाँ से बाआसानी ड्राइंग रूम में झांका जा सकता था। दीवार गिर आहनी ग्रिल की दूसरी जानिब शीशा भी थोड़ा सा खुला हुआ था, और अंदरूनी आवाज़ें भिन भिनाहट की सूरत में सुनाई दे रही थीं। ऑटोग्राफ अब ड्राइंग रूम में पहुंच चुका था। उसकी जून बहुत तेज़ी से तब्दील हुई थी। चंद माह पहले का फाका ज़दा एक्स्ट्रा अदाकार उसकी खुशपोशी और ख़ुद एतमादी के पीछे ओझल हो चुका था। मैडम शाह खूबसूरत साड़ी में मलबूस उसके सामने बैठी थी। उसकी तरशी हुई सफ़ेद कोहनी सोफ़े के हत्थे पर थी और थोड़ी हथेली पर टिकी हुई थी।
بڑا پیارا سا پوز تھا۔ گیس لیمپ کی روشنی میں اس کے نقرئی بندے ہولے ہولے شہابی گالوں پر لرز رہے تھے۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف طور پر اندازہ ہوتا تھا کہ آٹوگراف اس سے روٹھا ہوا ہے اور وہ اسے منا رہی ہے۔ پھر اس نے آگے کو جھک کر آٹوگراف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آٹوگراف کے چہرے کی بیزاری برقرار رہی۔ نبیلہ شاہ نے محبوبانہ انداز میں اٹھلاتے ہوئے کہا، جناب پتہ بھی تو چلے کہ اب یہ موڈ کیسے ٹھیک ہوگا۔ 3 روز سے ٹیلی فون کر رہی ہوں، 2 دفعہ شرفو کو بھیجا ہے، اب خود سر کے بل چل کر آ گئی ہوں۔ آپ کا مزاج ہے کہ بحال ہی نہیں ہو رہا۔ آٹوگراف کی خشک اور کھردری آواز سنائی دی، اب یہ مزاج ایسا ہی رہے گا۔ آٹوگراف کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ میڈم شاہ بری طرح چونک گئی۔ اس نے آٹوگراف کا ہاتھ چھوڑا اور گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ابدال، آخر بات کیا ہے؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ابدال نے اٹھ کر شیشہ بند کیا اور پردہ برابر کر دیا۔ اب میں صرف ان کی آوازیں ہی سن سکتا تھا، اور وہ بھی کان لگا کر بڑی مشکل سے۔ آٹوگراف کی تند و تیز کاٹ دار آواز سنائی دی، میڈم شاہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ہم دونوں کو اپنے راستے جدا کرنے ہوں گے۔ کیا کہہ رہے ہو ابدال؟ میڈم شاہ کی لرزاں آواز ابھری، کہیں تم نے نشہ تو نہیں کر رکھا؟ نہیں میڈم شاہ، میں پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ سچ پوچھتی ہو تو میں نے کبھی تم سے شادی کا نہیں سوچا۔ چند لمحوں کی گھمبیر خاموشی کے بعد میڈم شاہ کی آواز ابھری، ابدال تو پھر یہ سب کیا تھا؟ تمہاری سزا تھی، ابدال نے صاف سیدھے لہجے میں کہا۔ میں نے اپنی ہتک کا بدلہ لیا ہے۔ تمہارے ان تھپڑوں کے جواب میں آج میں تمہارے منہ پر انکار کا تھپڑ مارتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ نبیلہ شاہ گھگیائی، خدا کے لیے ابدال، خدا کے لیے ایسی بات مت کہو، سب کچھ بکھر جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ آٹوگراف نے ایک تضحیک آمیز قہقہہ لگایا۔ نبیلہ بیگم، فلموں کے یہ ڈائیلاگ اب گھر جا کر بولو تو زیادہ بہتر ہے، ٹائم کافی ہو چکا ہے، مجھے کچھ اور کام بھی کرنے ہیں۔ پھر قدموں کی آواز آئی۔ آٹوگراف میڈم نبیلہ کو کمرے میں چھوڑ کر واپس جا رہا تھا۔ اونچی ایڑی کی ٹھک ٹھک گونجی۔ نبیلہ اضطراری کیفیت میں اس کے پیچھے گئی تھی۔ ابدال، اس کی آواز سنائی دی۔ اس آواز میں التجا کی انتہا بھی تھی اور ایک تنبیہ کی ابتدا بھی۔ ابدال نے یہ آواز نہیں سنی اور تیش کے بہرے پن میں سیدھا نکلتا چلا گیا۔ میڈم شاہ کمرے کے بیچ کھڑی چند لمحے سسکتی رہی، پھر اس نے دروازہ کھولا اور تیز قدموں سے چلتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں اپنی جگہ کھڑا پیچ و تاب کھا رہا تھا، میرا سارا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ انور علی کے ساتھ میں بھی کوٹھی سے باہر آ گیا۔ سفید مورس کار گلی کے موڑ پر اوجھل ہو رہی تھی۔ میں کچھ دیر شش و پنج میں اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر اپنی کھٹارا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ بڑی عجیب سی صورتحال سامنے آئی تھی۔ میڈم شاہ جو بڑے بڑے شکاریوں کے جال میں نہیں آتی تھی، ابدال عرف آٹوگراف پر مائل ہو گئی تھی، جبکہ آٹوگراف اس سلسلے میں حیران کن سنگ دلی کا ثبوت دے رہا تھا۔ میرا یہ اندازہ بالکل درست نکلا تھا کہ وہ اس سے انتقام لینے اور اسے نیچا دکھانے کے چکر میں ہے۔ یہ فلمی دنیا تھی اور اس دنیا میں ہر وہ چیز ممکن ہوتی ہے جو باہر کی دنیا میں ناممکن سمجھی جاتی ہے۔ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں آلو انڈے اور تندوری روٹی کا ڈنر کر کے میں اسٹوڈیو پہنچا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ سردی عروج پر تھی اور بوندا باندی نے باقاعدہ بارش کی شکل اختیار کر لی تھی۔ سڑکیں سنسان اور بازار ویران تھے، لیکن اسٹوڈیو کے اندر کی دنیا جگمگا رہی تھی۔ رات کی شفٹ میں 2 فلورز پر شوٹنگ ہو رہی تھی۔ اللہ دتا صاحب دفتر میں موجود نہیں تھے۔ میں ایک خالی کرسی پر بیٹھ کر فلمی میگزین دیکھنے لگا۔ دفعتاً فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف وہی جانی پہچانی آواز تھی جو اس سے پہلے کئی مرتبہ مجھے آٹوگراف کے بارے میں ہدایات دے چکی تھی۔ یہ پنجاب پولیس کے ایک سینئر آفیسر مشتاق شاہ صاحب تھے۔ محکمے میں ان کا عہدہ ہی بڑا نہیں تھا، نام بھی بڑا تھا۔ ہر کس و ناکس ان کی عزت کرتا تھا اور ان کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتا تھا۔ مشتاق صاحب نے مجھے ہدایت کی کہ فوراً راج گڑھ پہنچوں، کیونکہ مشکوک لوگوں کو آٹوگراف کے گھر کی طرف جاتے دیکھا گیا ہے۔ فون رکھتے ہی میں نے کوٹ کے نیچے اپنا ریوالور چیک کیا اور گاڑی کی طرف دوڑ لگائی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا اڑن کھٹولا لاہور کی بھیگی ہوئی سڑکوں پر کھڑ کھڑ بجتا راج گڑھ کی طرف جا رہا تھا۔
10 منٹ کے اندر میں آٹوگراف کی 2 منزلہ کوٹھی کے سامنے پہنچ گیا۔ مجھے دور ہی سے ایک کار نظر آ گئی۔ یہ کار کوٹھی کے گیٹ سے 10-15 گز دور ایک درخت تلے کھڑی تھی اور اس کی چھوٹی بتیاں روشن تھیں۔ ذرا غور کیا تو پتہ چلا کہ اس کے سائلنسر میں سے دھواں بھی نکل رہا ہے، یعنی گاڑی سٹارٹ تھی۔ گاڑی کے اندر صرف ایک شخص کا ہیولا نظر آ رہا تھا اور یہ شخص یقیناً ڈرائیور تھا۔ گاڑی کو دیکھ کر میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے اپنا اڑن کھٹولا کوٹھی سے کچھ فاصلے پر روک دیا اور ایک تنگ گلی کی طرف بڑھا تاکہ کوٹھی کی عقبی سمت پہنچ سکوں، لیکن پھر مجھے اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ کوٹھی کے اندر سے ایک مدھم لیکن بہت دہشت ناک نسوانی چیخ ابھری اور یک بستہ سناٹے کو جھنجھوڑ گئی۔ اب میرے لیے تاخیر مناسب نہیں تھی۔ میں براہ راست گیٹ کی طرف بڑھا اور اسے پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ بھیگا ہوا صحن عبور کرنے میں بمشکل 2 سیکنڈ لگے۔ جوں ہی میں نے برآمدے کا جالی والا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، دروازہ پرشور آواز سے کھلا۔ اس کے ساتھ ہی نسوانی چیخ دوبارہ گونجی اور کوئی بھاگتا ہوا مجھ سے آ ٹکرایا۔ تصادم شدید تھا۔ میں نے بہت کوشش سے خود کو اور ٹکرانے والی کو سنبھالا۔ وہ صرف ایک چادر لپیٹے ہوئے تھی اور اس ہلکی پھلکی چادر کے نیچے اس کے پرشباب جسم کے نشیب و فراز چیخ چیخ کر اپنی موجودگی کا اعلان کر رہے تھے۔ میں نے اسے شانوں سے تھام کر زور سے جھنجھوڑا، مگر وہ ہسٹریائی انداز میں مسلسل چیختی چلی گئی۔ میں نے اسے دوبارہ برآمدے میں دھکیلا اور بازو سے کھینچتا ہوا اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ میرے دوسرے ہاتھ میں بھرا ہوا ریوالور تھا۔ ایک زینے کے پاس مجھے آٹوگراف کا سیکٹری انور علی نظر آیا۔ وہ اوندھے منہ گرا ہوا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ گھٹنوں کے زور سے اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ عین اس وقت مجھے بالائی منزل سے دھڑ دھڑ کی آواز سنائی دی۔ کچھ لوگ بڑے زور و شور سے کسی کمرے کا دروازہ پیٹ رہے تھے اور ساتھ ساتھ غلیظ گالیاں بک رہے تھے۔ پھر میں نے فائرنگ کی آواز سنی۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، یہ ہوائی فائرنگ تھی اور آٹوگراف کو اس باتھ روم سے نکالنے کے لیے کی گئی تھی جہاں وہ جان بچانے کے لیے گھس گیا تھا۔ میں انور علی کو پھلانگ کر زینوں پر آیا اور بغیر آواز پیدا کیے بالائی منزل کی طرف لپکا۔ آخری زینے پر پہنچ کر میں نے دیکھا 4 ہٹے کٹے افراد باتھ روم کے دروازے پر جمع تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں اشاریہ 25 کا کولٹ ریوالور تھا، جبکہ باقی ڈنڈے اور ہاکی وغیرہ سے مسلح تھے۔ ریوالور والا لہیم شہیم تھا اور پیچھے ہٹ ہٹ کر باتھ روم کے دروازے کو اپنے کندھے سے ٹکریں رسید کر رہا تھا۔ جوں ہی میں آخری زینے پر پہنچا، 2 افراد نے گھوم کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور طیش کے جذبات ایک ساتھ ابھرے۔ مجھے صرف ریوالور والے کی فکر تھی۔ میں نے تاک کر اس کے ہاتھ کو نشانہ بنایا۔ پہلی گولی خطا گئی، لیکن دوسری گولی عین اس کی کلائی پر لگی اور کولٹ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر چکنے فرش پر لڑک گیا۔ 2 مشٹنڈے تیزی سے مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ میں بھی پوری طرح لڑائی کے موڈ میں تھا۔ میں نے ایک کو جھکائی دے کر اس کا وار خالی دیا اور دوسرے کی ہاکی نیچے آنے سے پہلے ہی اس کے سینے پر ایسی زوردار لات جمائی کہ وہ ایک کھڑکی کا شیشہ توڑ کر 15-16 فٹ کی بلندی سے نیچے ایک قیاری میں جا گرا۔ اس کی گردن میں شدید چوٹ آئی اور بعد ازاں اسے ہسپتال روانہ کرنا پڑا۔ ریوالور والا اپنی زخمی کلائی تھامے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اس کے تیسرے ساتھی نے لپک کر ریوالور تک پہنچنا چاہا۔ میں نے پاؤں کی ٹھوکر سے ریوالور کو زینوں سے نیچے پھینک دیا۔ اس شخص نے بھنا کر اپنی ہاکی سے میرے سر کو نشانہ بنایا، لیکن ہاکی اچٹ کر کندھے پر لگی۔ پھر بھی شدید ضرب تھی۔ میں ڈگمگا کر رہ گیا۔ موقع غنیمت جان کر دوسرا شخص بھی مجھ پر جھپٹا، مگر اس دوران آٹوگراف نے ہمت کر کے باتھ روم کا دروازہ کھول دیا۔ یہ کھلا ہوا دروازہ جھپٹنے والے کے منہ پر لگا اور وہ چلا کر رہ گیا۔ آٹوگراف صرف ایک انڈر ویئر میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھلا ہوا استرا تھا جو اس نے باتھ روم میں سے لیا تھا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور اور آٹوگراف کے ہاتھ میں استرا دیکھ کر حملہ آور ایک دم دفاعی پوزیشن میں آ گئے۔ خبردار، ہاتھ اوپر اٹھاؤ، میں نے چلا کر کہا۔ ہاتھ اوپر اٹھانے کے بجائے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی اور وہ دوسرا بڑے سٹائلش انداز میں کلا بازیاں کھا کر قالین پوش زینوں پر سے اوجھل ہو گیا۔ تیسرا جو زخمی تھا اور لہیم شہیم بھی زیادہ پھرتی کا مظاہرہ نہ کر سکا، اسے میں نے دبوچ لیا اور اڑنگا لگا کر نیچے گرا دیا۔ اب زخمی انور علی بھی ڈگمگاتا ہوا اوپر آ گیا۔
میں نے اس کا زخم دیکھا۔ زخم ایسا تھا کہ ٹانکوں کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ باتھ روم میں گھس جائے اور ٹھنڈے پانی کے نیچے سر رکھے۔ برآمدے میں ملنے والی لڑکی کی طرح آٹوگراف بھی نیم اریاں نظر آ رہا تھا۔ اس کے جسم پر انڈر ویئر کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ جس وقت حملہ آور کوٹھی میں گھسے آٹوگراف کس حالت میں تھا۔ دفعتاً میری نگاہ آٹوگراف کے پاؤں پر گئی اور میں حیران رہ گیا۔ وہ شدید زخمی تھا۔ اس کا پورا پاؤں خون میں ڈوبا ہوا تھا اور فرش پر جہاں جہاں اس کا پاؤں پڑا تھا خونی پنجہ بن کر رہ گیا تھا۔ یہ گولی کا زخم تھا۔ کولٹ ریوالور کی گولی اس کی پنڈلی میں لگی تھی اور ہڈی توڑ کر دوسری طرف نکل گئی تھی۔ یہ آٹوگراف کی ہمت تھی کہ اب تک اپنے پاؤں پر کھڑا تھا۔ کوئی کمزور دل کا ہوتا تو اب تک بے ہوش ہو چکا ہوتا۔ میں نے انور علی سے ایک رسی منگوائی اور اس کی مدد سے لہیم شہیم شخص کی مشقیں کس دیں۔ اس کے بعد میں نے تھانے فون کر کے گاڑی منگوائی اور زخمی آٹوگراف کو اپنے اڑن کھٹولے میں ڈال کر میو ہسپتال روانہ ہو گیا۔ ایکس رے کے بعد پتہ چلا کہ آٹوگراف کی پنڈلی کی دونوں ہڈیاں فریکچر ہو چکی ہیں۔ فوری طور پر اس کا آپریشن ہوا اور پاؤں سے گھٹنے تک پلاسٹر چڑھا دیا گیا۔ وہ صدمے سے نڈھال ہو رہا تھا۔ ان شب و روز کا ہر لمحہ اس کے لیے قیمتی تھا۔ وہ قدم قدم ترقی کے زینے پر چڑھ رہا تھا، مگر اس چوٹ نے اسے عرش سے فرش پر لا پھینکا تھا۔ اگر اس کی ٹانگ ٹھیک ہو بھی جاتی تو ضائع ہو جانے والے وقت کی تلافی نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو کر رہ جاتا۔ حملہ آوروں میں سے 2 گرفتار ہوئے تھے۔ دونوں زخمی تھے۔ ایک کی کلائی زخمی ہوئی تھی اور دوسرے کی گردن بلندی سے گر کر خم کھا گئی تھی۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ حملہ آوروں کا تعلق ذکی گروپ سے تھا۔ یہ سب افراد فلم فائٹر تھے اور آسانی سے مات کھانے والے نہیں تھے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ان میں سے ایک میری ٹانگ کھا کر بلندی سے نیچے جا گرا تھا اور دوسرے کی کلائی میری گولی نے چھید ڈالی تھی۔ بہرحال وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے تھے۔ ذکی احمد نے انہیں آٹوگراف کی ہڈیاں پسلیاں توڑنے کے لیے بھیجا تھا اور انہوں نے اس کی ہڈیاں توڑ دی تھیں۔ اب وہ لاچار ہو کر اسٹوڈیو کی روشنیوں سے دور ہسپتال کے بستر پر پڑا تھا اور ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر تھا۔ حملہ آوروں سے اقبالی بیان کے بعد ذکی احمد کی کچی ضمانت بھی منسوخ ہو گئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ یاد رہے کہ اس پر 15,000 روپے کے فراڈ کیس میں بھی مقدمہ چل رہا تھا۔ دوسری طرف ہسپتال کے آرتھوپیڈک وارڈ میں ابدال عرف آٹوگراف کا علاج ہونے لگا۔ لاہور میں ایک چھوٹے بھائی کے سوا آٹوگراف کا اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ اس کا نام شریف احمد تھا اور وہ ایک پرائمری اسکول میں پڑھاتا تھا۔ آٹوگراف نے شریف احمد کو دیکھ بھال کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک روز شریف احمد بہت گھبرایا ہوا اسٹوڈیو پہنچا۔ میں اس وقت دتا صاحب کے پاس بیٹھا تھا اور ہم ایک حواس باختہ شاعر سے اس کی بے تکی نظم سن رہے تھے۔ شریف احمد نے رندھی ہوئی آواز میں بتایا کہ ابدال بھائی جان کی زخمی ٹانگ پر پھر چوٹ لگ گئی ہے اور ڈاکٹر انہیں آپریشن تھیٹر میں لے گئے ہیں۔ اب وہ خون کا مطالبہ کر رہے تھے اور شریف احمد بھاگم بھاگ یہاں پہنچ گیا تھا۔ بڑا نازک وقت تھا۔ پوچھنے کا موقع بھی نہیں تھا کہ چوٹ کیسے اور کب لگی۔ میں نے فوراً 3-4 بندے اکٹھے کر کے گاڑی میں بٹھائے اور انہیں لے کر ہسپتال پہنچا۔ 3 بوتل خون کا انتظام ہوا اور پھر خدا کر کے آپریشن انجام کو پہنچا۔ آپریشن کرنے والے سرجن نے بتایا کہ ٹانگ میں ہڈی چکنا چور ہو چکی ہے، اس لیے پلیٹیں رکھنا پڑی ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ آخری آپریشن ہو۔ زخم خراب ہے اور کسی بھی وقت پھر سرجری کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ دوبارہ چوٹ لگنے کے بارے میں جو تفصیل معلوم ہوئی وہ بڑی حیران کن تھی۔ آٹوگراف کے بیان کے مطابق رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وارڈ کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں، صرف راہداری میں سے تھوڑی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ دفعتاً اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے بیڈ کو ایک جانب سے اٹھا دیا ہے۔ وہ لڑک کر پختہ فرش پر گر گیا۔ ڈاکٹروں نے ہلنے جلنے تک سے منع کر رکھا تھا، کہاں یہ کہ وہ 3 فٹ کی بلندی سے پورے وزن کے ساتھ گرا۔ اسی وقت پلاسٹر کے اندر سے خون بہنے لگا اور وہ درد سے تڑپ جانے لگا۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا شریف بستر کے ساتھ ہی لکڑی کی ایک چوکی پر سو رہا تھا۔ آواز سن کر چند دوسرے مریضوں کی طرح وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور پھر ٹانگ سے لگاتار خون بہتے دیکھ کر ڈاکٹر کو پکارنے لگا۔ صورتحال سے اشارہ مل رہا تھا
کہ آٹوگراف کو دوبارہ لگنے والی چوٹ بھی لگی نہیں بلکہ پہلی چوٹ کی طرح لگائی گئی ہے۔ یہ چوٹ لگانے والا کون ہو سکتا تھا؟ ذکی احمد تو بما اپنے قریبی ساتھیوں کے جیل میں تھا۔ بہرحال وہ جو بھی تھا دیدہ دلیر ثابت ہوا تھا۔ وہ موقع تاک کر اسپیشل وارڈ میں گھسا تھا اور آٹوگراف کو زخمی کر کے چلتا بنا تھا۔ آٹوگراف کچی نیند میں تھا، لہٰذا اسے پتہ چل گیا کہ کسی نے بیڈ کو ترچھا کر کے اسے گرایا ہے، ورنہ یہی سمجھا جاتا کہ وہ نیند میں گر گیا ہے۔ میں نے وارڈ کے چوکیدار اور ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر اور نرسوں سے پوچھ گچھ کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کسی مشکوک شخص کو وارڈ میں آتے جاتے نہیں دیکھا۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا وارڈ میں صرف مریض اور ان کے لواحقین تھے یا اسٹاف تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل انور علی کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے ملزم اسٹاف میں سے ہی کوئی شخص ہو۔ اسے ایک وارڈ بوائے پر شبہ تھا۔ ہم نے اس وارڈ بوائے سے پوچھ گچھ کی اور اسے 10-12 گھنٹے کے لیے تھانے میں بھی رکھا۔ وہ کرسچن تھا اور اس کا نام ڈیسمنڈ تھا۔ کوشش کے باوجود ہم اس سے کچھ معلوم نہ کر سکے۔ ڈیسمنڈ کا کہنا تھا کہ اگر مریض خود نہیں گرا اور اسے کسی نے گرایا ہے تو پھر یہ شریف کے سوا کسی کا کام نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وقوعہ کے وقت شریف ہی اس کے قریب موجود تھا۔ ڈیسمنڈ کی بات میں وزن تو تھا لیکن وہ مجھے قابل قبول نظر نہیں آتی تھی۔ آٹوگراف اور شریف بھائی تھے۔ شریف چھوٹا تھا اور آٹوگراف نے اسے باپ بن کر پالا تھا اور وہ بھی بھائی کی بہت عزت کرتا تھا۔ جب سے بھائی بیمار ہوا تھا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی چارپائی سے لگا بیٹھا تھا۔ میری معلومات کے مطابق ان دونوں میں کوئی ایسا تنازع بھی نہیں تھا۔ پھر شریف احمد کو کیا تکلیف تھی اپنے بھائی کے صحت یاب ہونے کی، اور کیوں وہ اسے بستر سے گرا کر بے رحمی کا ثبوت دیتا؟ بستر سے گرنے کے بعد ابدال عرف آٹوگراف چند روز تو ٹھیک رہا مگر پھر اس کی حالت بگڑنے لگی۔ ٹانگ کے زخم میں انفیکشن ہو گئی تھی۔ وہ دن رات درد سے تڑپنے لگا، یہاں تک کہ درد کش گولیوں اور انجیکشنوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ 15-20 روز بعد اس کا ایک اور آپریشن ہوا۔ اس آپریشن سے تکلیف کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی۔ ایک سرجن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شاید ٹانگ کاٹنی پڑے۔ بڑی پریشان کن صورتحال تھی۔ شروع میں فلم لائن کے اکثر لوگ آٹوگراف کی تیمارداری کے لیے آئے تھے لیکن پھر یہ تعداد گھٹنے لگی۔ جوں تکلیف بڑھتی گئی توں آٹوگراف اکیلا ہوتا گیا۔ بینک میں جو روپیہ اس نے جمع کرا رکھا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی اس نے خرید رکھی تھی۔ اس موقع پر وہ گاڑی بیچ کر کام چلا سکتا تھا لیکن وہ گاڑی بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ گاڑی پر ہاتھ صاف کرنے والی ایک جولی نام کی لڑکی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو وقوعہ کے روز چیختی چلاتی مجھ سے آ ٹکرائی تھی۔ وہ ان کئی لڑکیوں میں سے ایک تھی جو ان دنوں آٹوگراف کے ارد گرد چکرا رہی تھیں۔ ایسی لڑکیاں فلم سٹوڈیوز میں شکارنوں کی طرح گھومتی رہتی ہیں۔ جہاں پیسے کی ریل پیل ہو وہیں اپنے جسم کی دکان سجا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ ادھر پیسہ ختم ہوا، ادھر یہ پھر سے اڑ گئیں۔ جولی بھی پھر سے اڑ گئی تھی اور ساتھ ہی آٹوگراف کی کار بھی لے اڑی تھی۔ اس کا کوئی پتہ ٹھکانہ نہ تھا اور نہ ہی والی وارث۔ تلاش کیا جاتا تو کہاں؟ انہی دنوں مجھے مشتاق شاہ صاحب کی طرف سے پھر کچھ تازہ ہدایات ملیں۔ اس مرتبہ حکم جاری ہوا کہ میں آٹوگراف کو میو ہسپتال سے اٹھا کر پنڈی لے جاؤں اور ملٹری ہسپتال میں داخل کروا دوں۔ مشتاق شاہ پنڈی میں بات کر چکے تھے اور وہاں داخلے کے سلسلے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی۔ میں نے ہدایت کے مطابق آٹوگراف کو میو ہسپتال سے ڈسچارج کروایا اور اپنی نگرانی میں پنڈی لے گیا۔ داخلے کے کاغذات تیار تھے۔ آٹوگراف کو ایڈمٹ ہونے میں 10 منٹ بھی نہیں لگے۔ ملٹری ہسپتال میں علاج معالجے کی سہولتیں بہتر تھیں۔ سرجن بھی ماہر ترین تھے۔ یہاں ہونے والا پہلا آپریشن ہی کامیاب رہا اور آٹوگراف کی حالت بہتر ہونے لگی۔ نہ صرف اسے درد میں افاقہ ہو گیا تھا بلکہ وہ اپنا پاؤں بھی ہلانے جلانے لگا تھا۔ امید تھی کہ وہ جلد ہی بیساکھیوں سے چلنے کے قابل ہو جائے گا۔ ایک روز میں اسے دیکھنے کے لیے ہسپتال پہنچا۔ وہ اپنے بھائی کے کندھے کا سہارا لے کر پاؤں اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ کہنے لگا، جاوید صاحب، آپ نے میرے لیے بڑی کوشش کی ہے، میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔
اس کا چھوٹا بھائی شریف مٹھائی کا ڈبہ لے آیا اور میرا منہ میٹھا کرایا۔ بھائی کے کامیاب آپریشن کی خوشی میں اس نے 1 من مٹھائی تقسیم کی تھی۔ دونوں بھائی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ میرے خیال میں اس خوشی کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ آٹوگراف کے دشمن نمبر 1 ذکی احمد کو سیشن کورٹ میں سزا ہو گئی تھی۔ پہلے 15,000 روپے کا فراڈ اور پھر اپنے فلمی حریف پر قاتلانہ حملہ، یہ دونوں جرائم اسے 4-5 سال کی جیل کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس فیصلے کے خلاف اس نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی تھی، مگر امید بہت کم تھی کہ وہ بری ہو سکے گا۔ آٹوگراف کی مزاج پرسی کے بعد میں جانے کی تیاری ہی کر رہا تھا جب ایک سنگین واقعہ رونما ہو گیا۔ آٹوگراف جو بالکل حشاش بشاش تھا اچانک بجھ سا گیا۔ پہلے اس کا جی متلایا، پھر وہ کہہ کرنے لگا، ہم نے اسے سوڈا واٹر پلایا، مگر یہ سوڈا واٹر جیسے اس کے حلق میں گیا تھا ویسے ہی باہر نکل آیا۔ ساتھ ہی اس کے پیٹ میں شدید قسم کا درد ہونے لگا۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر بھاگم بھاگ آیا۔ اس کا معائنہ کرتے کرتے آٹوگراف کو ایک زبردست قے ہوئی۔ اس قے میں خون بھی شامل تھا۔ چھوٹے ڈاکٹر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے فوراً بڑے ڈاکٹر کو بلایا۔ آٹوگراف کی حالت لمحہ با لمحہ غیر ہوتی جا رہی تھی۔ بڑے ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ زہر خورانی کا کیس ہے، فوراً مریض کا معدہ صاف کرنا ہوگا ورنہ جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ شریف دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور بار بار نیم جان بھائی کی پیشانی چومنے لگتا تھا۔ آٹوگراف کو فوراً تھیٹر میں پہنچا دیا گیا۔ ہم بے قراری سے یہاں وہاں ٹہلنے لگے۔ رات گئے تو ڈاکٹروں نے مریض کی کوئی خبر نہیں دی۔ نصف شب کے بعد پتہ چلا کہ وہ ابھی تک بے ہوش ہے۔ اس کے معدے سے نکلنے والے مواد میں زہر کی بڑی مقدار موجود تھی۔ اسی دوران آٹوگراف کے چھوٹے بھائی شریف کی طبیعت بھی خراب ہو چکی تھی۔ دوپہر سے اس کا پیٹ بھی خراب تھا اور وہ گاہے گاہے الٹیاں کرنے لگتا تھا۔ یہ بات اب یقینی تھی کہ زہر کھانے میں ملا کر دیا گیا ہے۔ آٹوگراف کا بچا کھچا کھانا شریف نے کھایا تھا اور وہ بھی اوندھا ہو گیا تھا۔ باہر طور دوا انجیکشن وغیرہ سے اس کی حالت سنبھل گئی اور وہ نصف شب تک ٹھیک ہو گیا، لیکن آٹوگراف بدستور بے ہوش تھا اور ڈاکٹر اس کی جان بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ کھانا ہسپتال کے باورچی خانے سے آیا تھا۔ باورچی خانے میں کام کرنے والے 3 افراد کو شامل تفتیش کر لیا گیا اور حکام ان سے پوچھ گچھ کرنے لگے۔ ان 3 افراد میں ایک شخص ایسا تھا جو اس سے پہلے میو ہسپتال لاہور میں بھی کام کر رہا تھا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ جن دنوں آٹوگراف ہسپتال کے بیڈ سے گر کر زخمی ہوا، یہ شخص اسی وارڈ میں تعینات تھا۔ ظاہر ہے تفتیش کرنے والوں کو اس پر شک ہونا تھا۔ حکام نے اس سے خصوصی طور پر پوچھ گچھ شروع کی۔ آٹوگراف اگلے روز دوپہر 12 بجے کے بعد ہوش میں آیا، لیکن اس کی ذہنی حالت غیر تھی۔ وہ بے معنی باتیں کر رہا تھا اور کسی کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ یکے بعد دیگرے اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی شخص ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا ہے اور کسی صورت اسے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ شاید سامعین کا دھیان میڈم شاہ کی طرف چلا جائے، جس کی محبت کو آٹوگراف نے ٹھکرایا تھا اور اسے رسوا کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ لیکن میں جانتا تھا یہ میڈم شاہ کا کام نہیں ہے۔ یہ کسی کا کام بھی ہو سکتا تھا، لیکن میڈم نبیلہ شاہ کا نہیں۔ ذکی احمد خود تو جیل میں تھا، لیکن عین ممکن تھا کہ اس کے کچھ ہرکارے سرگرم ہوں اور بار بار آٹوگراف کی زندگی کے لیے خطرہ بن رہے ہوں۔ میں نے انسپیکٹر سے گزارش کی کہ وہ اس لائن پر تفتیش کریں اور ذکی احمد کے ملنے جلنے والوں پر نگاہ رکھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آٹوگراف کی حفاظت کے لیے میں خود بھی زیادہ وقت ہسپتال میں ہی گزاروں گا۔ زہر نے آٹوگراف کے ذہن پر اثر کیا تھا اور وہ کسی وقت عجیب بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا تھا۔ کبھی فلموں کے ڈائلاگ بولتا، کبھی کہتا کہ میں بہت بڑا سٹار بن گیا ہوں، میں ہر فلم سائن نہیں کروں گا، صرف نسیم بانو، مینا اور ریحانہ کے ساتھ کام کروں گا۔ شریف اس کی حالت دیکھ دیکھ کر روتا تھا اور ہر وقت اسے کندھے سے لگائے گمسم بیٹھا رہتا تھا۔ وہ دن میرے لیے بڑا انکشاف انگیز تھا۔ میں اپنے ایک دوست ASI کو ملنے صدر تھانے گیا ہوا تھا۔ واپسی پر مجھے راجہ بازار سے کچھ چیزیں خریدنا تھیں۔ میں راجہ بازار پہنچ کر تانگے سے اترا اور ادھر ادھر گھومنے لگا۔ شام ہو چکی تھی، لیکن پنڈی کا راجہ بازار شام کے بعد بھی جگمگاتا رہتا تھا۔ میں ایک دکان سے گرم مفلر دیکھ رہا تھا جب اچانک میری نگاہ جولی پر پڑی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو چند ماہ پہلے آٹوگراف کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی تھی۔
اور جب اس پر برا وقت پڑا تھا تو اس کی کار لے کر رفو چکر ہو گئی تھی۔ میں نے جولی کو اس کی آواز سے پہچانا، ورنہ وہ برقعے میں تھی، اور میرے پاس سے بھی گزر جاتی تو میں بے خبر ہی رہتا۔ اس نے آواز دے کر ایک رکشے کو روکا تھا۔ رکشہ رکا اور وہ اپنا ریشمی برقع سمیٹتی ہوئی اندر گھس گئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے لفافے تھے۔ اگلے ہی لمحے رکشہ روانہ ہو گیا۔ میں نے جیسے چونک کر اپنی جگہ سے حرکت کی اور پیچھے آنے والا ایک رکشے کو ہاتھ دے کر اس میں سوار ہو گیا۔ کہاں جا سو بابو صاحب؟ رکشے والے نے مخصوص انداز میں پوچھا۔ جہاں یہ اگلا رکشہ جائے، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔